बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्रॉस एग्जामिनेशन सीरीज में गुज़िश्ता शब लॉ ऑफ एविडेंस बाय जस्टिस मुनीर, जो पाकिस्तान के दूसरे चीफ जस्टिस थे, उनका लॉ ऑफ एविडेंस पढ़ते हुए मेरे जहन में एक बात आई कि जस्टिस मुनीर ने क्रॉस एग्जामिनेशन पे एक वर्ड यूज किया, गोल्डन प्रिंसिपल्स का। पाकिस्तान के दूसरा चीफ जस्टिस अपनी किताब में लिख रहा था कि उनके ज़माने से पहले जब वो वकालत करते थे तो उन्होंने अपने सीनियर से, जो क्रॉस एग्जामिनेशन के फ़न में माहिर थे उस वक्त के एतबार से, उनसे कुछ चीज़ें इन्फर की, कुछ चीज़ें सीखी, और उसके बाद उनके उसातिज़ा ने अपने उसातिज़ा से सीखी। इस तरह से ये सिलसिला सीढ़ी दर सीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा। तो उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना ये गोल्डन प्रिंसिपल्स का वर्ड ही यूज़ करते हुए क्रॉस एग्जामिनेशन के जो रूल्स, जिनको वो गोल्डन प्रिंसिपल्स का वर्ड भी यूज़ किया जस्टिस मुनीर ने अपनी लॉ ऑफ एविडेंस में, क्यों ना हम उनको डिस्कस करें। और मौजूदा दौर में जो आजकल मेरे जैसे नालायक वकीलों के जहन में भी कुछ बातें आती हैं या हम अब लोग ऑब्जर्व करते हैं, तो क्यों ना हम उस पर कुछ गपशप लगा लें। बुनियादी तौर पर क्रॉस एग्जामिनेशन सिविल प्रोसीडिंग्स हैं या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हैं, दोनों में याद रखिएगा कि क्रॉस एग्जामिनेशन डबल एज वेपन है। उसका दोहरा मकसद होता है। बाज़ औक़ात बेइख्तियाती जरह करने वाले वकील की पार्टी को ही जख्मी कर जाती है। सबसे पहला मकसद ये होता है कि एग्जामिनेशन इन चीफ में तरमीम करते हुए या जो क्रॉस एग्जामिनेशन करने वाला है उसके मुकदमे को साबित करने के लिए जो मतलूबा अमर मुकदमा है या फैक्ट इन इशू है या जो अमर मुतनाज़ा है या जिस चीज़ को वो साबित करना चाहता है उसको वाज़े कर दिया जाए, उसको बाहर निकाल लिया जाए, उसको खुल के सामने ले आया जाए। और दूसरा मकसद गवाह की क्रेडिबिलिटी को एतराज़ करना, गवाह की क्रेडिबिलिटी को ख़त्म करना, क्योंकि क्रॉस एग्जामिनेशन सच को उगलवाने का एक टूल है और ये अपने मुखालिफ फरीक के होंठों से क्रॉस एग्जामिनेशन करने वाले के हक में कोई चीज़ उगलवाने का, कोई चीज़ उसके मुंह में डाल के बाहर निकालने का एक नायाब फन है। गर्मी के मौसम में पसीना बहुत ज़्यादा आता है, वो हम लोग कोट पहने हुए होते हैं, लेकिन डबल एज वेपन्स के साथ खेल रहे होते हैं, क्रॉस कर रहे होते हैं, एक एडवेंचर महसूस होता है। और जहन में जब ये ख्याल आता है कि ये सवाल पुट किया गया तो मेरी अपनी मेरी अपना केस जो है वो उसके लिए फैक्टर है, तो इन चीज़ों को एहतियात के साथ जब आप तलवारबाजी करते हैं तो आपको एडवेंचर का मज़ा भी आता है। और पिछले दिनों एक केस ला मैं देख रहा था जिसमें सिविल क्रॉस एग्जामिनेशन के रूल्स के ऊपर कुछ डिस्कशंस की गई थी 2011 CLC पेज 1136 में, और इसमें भी वाज़ेह किया गया कि बाज़ औक़ात क्रॉस एग्जामिनेशन करने वाला अपने आप को भी फैटल अमूर अपने लिए भी छोड़ जाता है और अपने लिए भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर जाता है। अब मामला यह है कि जब आप क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो गवाह की आंखों में आंखें डाल लीजिए। निगाहें गवाह की बात, गवाह के मजाज और चाल चलन का बेहतरीन जरिया समझने का बेहतरीन जरिया होती है। अक्सर औकात अगर गवाह झूठा है, फैब्रिकेशन कर रहा है, तो वो मुखालिफ वकील की जो घूरना है, जो चुभती हुई आंखें हैं, तीखी आंखों का मुकाबला नहीं कर सकता और वो अपनी हिम्मत हार जाता है। और बाज़ औक़ात वो बात जो आप उसको लीड करना चाहते हैं वो खुल के बाहर आ जाती है। क्योंकि क्रॉस एग्जामिनेशन में हम गवाह को
اور اس کی جو ڈائریکٹ ایویڈنس کو نہ ہی معتبر سمجھتے ہیں اور نہ ہی معتبر قرار دیتے ہیں، اور اس قسم کی ڈھیٹ قسم کے گواہان کے اوپر، اسٹب بورن قسم کے جو گواہان ہیں ان کے اوپر کراس ایگزامینیشن کرنا بہت ہی مشکل امر ہوتا ہے، اور یہ بنیادی طور پر ڈسٹرکٹیو ٹائپ آف کراس ایگزامینیشن ہی ہے کہ ہم اپنا ہتھیار نکالتے ہیں اور اپنی باتوں سے، اپنے دلائل سے، اپنے کوشچن سے مخالف وکیل کو مارنا شروع کرتے ہیں، اور باتوں ہی باتوں میں ہم اس کو مات دیتے ہیں اور اس سے اپنی اصل بات نکلواتے ہیں۔ اس کے بعد بات آ جاتی ہے کولیبوریٹو کراس ایگزامینیشن۔ کبھی بھی آپ ڈسٹرکٹیو کراس ایگزامینیشن سے پہلے کریں۔ جرح کے آغاز میں ہمارا مخالف فریق کم مخالف ہوگا اور جرح کی نسبت ہم پہ اعتماد زیادہ کرے گا۔ جس بات کی کولیبوریشن ہو رہی ہے اس بات کے اوپر پہلے کوشچن کریں، اور جہاں پہ آپ نے اس گواہ کو توڑنا ہے وہ کوشچن بعد میں کریں۔ اس کا آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ اکثر گواہ کو اس طرح سوال کا جواب دینے میں کمزور کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کو یقین ہوتا ہے کہ ہم اس سے جواب چاہتے ہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم شہادت اس کے منہ میں ڈالنے والے ہیں۔ جب وہ کولیبوریٹو پیسز آف ایویڈنس کے اعتبار سے اپنی باتیں نکال رہا ہوگا، تو جب آپ ڈسٹرکٹیو ٹائپ آف کراس ایگزامینیشن کریں گے، اس پہ حملہ کریں گے، اس کے منہ سے کوئی بات نکلوانا چاہیں گے تو وہ نکال دے گا۔ اس کے بعد جج ہر متضاد قسم کے جو جوابات سے سن رہا ہے، اور وہ یقین اور اعتماد سے فیصلہ کر لے گا کہ گواہ غیر اہم معاملات کے بارے میں سچ نہیں بتا سکتا، اور گواہ ان معاملات کے بارے میں حتی المکان سچ نہیں بولے گا، اور گواہ کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ جج کی نظر میں خراب جب ہوگی تو آپ کافی حد تک اپنا ٹارگٹ اچیو کر چکے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد گواہ کے انداز بیان، طور طریقے کے اوپر آپ نے نظر رکھنی ہے، اور گواہ کی بات کے انداز سے، اس کے پہلو بدلنے کے انداز سے، اس کے سانس اور اس کے گھونٹ بھرنے کے، رک رک پر بات کرنے، ادھر ادھر دیکھنے کے انداز، گردن اور کان کھجانے کا انداز، کنی کترانے کا انداز، برا محسوس کرنا، اس سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ گواہ اپنی کمزوریاں آپ کی جولی میں ڈالنا چاہتا ہے، اور جب آپ اس طرح کی حرکات و سکنات اپنے ٹارگٹ میں دیکھیں تو فوری طور پر وہ کوشچن کر دیں جو آپ اس کے منہ سے نکالنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی کمزوری آپ کو دکھا چکا ہے، اور اب آپ ایک کمزور دشمن پہ حملہ آور ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بعض اوقات نرم مزاج گواہ ہوتے ہیں، تو نرم مزاج گواہ کے ساتھ نرم لہجے میں سوال کریں۔ چلاک گواہ کے ساتھ آپ کو چلاکی سے کوشچن کرنا ہے، اور دیانتدار گواہ کے ساتھ آپ کو اعتماد والے لہجے میں بات کرنی ہے۔ اگر کوئی گواہ بیمار ہے، ناتواں ہے، کم سن ہے، ڈرپوک ہے، تو بڑے شفیقانہ انداز سے اس سے گفتگو کرے۔ لیکن اگر کوئی گنڈا شخص ہے اور وہ برا شخص ہے، اسٹب بورن قسم کا گواہ ہے، تو اس کے ساتھ سخت لہجے میں، اور اگر جھوٹا گواہ آ گیا ہے اور آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ جھوٹا ہے، تو کڑک دار لہجے میں اس سے گفتگو کریں، اور اپنی قابلیت کو اپنی کامیابی کے حصول کے لیے پوری مہارت سے کراس ایگزامینیشن میں آپ نے یوز کرنا ہے، لیکن احتیاط کرنا ہے۔ لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ کبھی بھی سچے گواہ کو جھوٹا ظاہر کرنے کی کوشش وکالت کی شیاء نشان نہیں ہے، کیونکہ وکالت سچ اور جھوٹ کو باہر نکالنے کا پیشہ ہے، کسی سچے کو جھوٹا اور کسی جھوٹے کو سچا ثابت کروانے کا پیشہ نہیں۔ اور سنگین فوجداری مقدمات میں کبھی بھی ایسے سوال کبھی نہ پوچھیں کراس ایگزامینیشن میں جن کے جواب آپ کے کلائنٹ کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ اس نقطے کو یاد رکھیں کہ ضروری اور کم سوالات پوچھنا اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ گواہ سے لمبی یا بے مقصد سوالات کراس ایگزامینیشن میں آپ کرتے رہیں۔ آپ خود فیٹل آپ کے لیے ہوگا، اور یہ بات آپ کے لیے نقصان دہ ہوگی۔ اور بعض اوقات کراس ایگزامینیشن میں آپ کو گول مول سوال پوچھنا ہوتا ہے، لیکن کوشش کریں کہ کبھی بھی غیر مبہم سوال نہ کریں۔
ہمیشہ واضح سوال کریں، مختصر کریں، اور گواہ کے جواب کو بھی کبھی مبہم نہ ہونے دیں، گول مول نہ ہونے دیں، واضح جواب لیں، دو ٹوک سوال کر کے دو ٹوک جواب لینے کی کوشش کریں تاکہ عدالت کو سچائی معلوم ہو سکے، اور گواہ کو کبھی بھی اپنے ساتھ بے تکلف نہ ہونے دیں، اور نہ ہی اس سے کوئی ایسی بات کریں جس سے کوئی مزاح کا پہلو ابھر سکے۔ ہر حالت میں اپنے مزاج کو قابو میں رکھیں۔ غصے میں بے قابو ہونے والا جو وکیل ہے وہ اپنے ٹارگٹ کو کھو دیتا ہے۔ میں نے دیکھا کئی ہمارے ہاں سیول میں ایک بہت پرانے وکیل ہیں، تو میرے ایک دوست مجھے کہنے لگے کہ وہ کراس ایگزامینیشن کے لیے آ رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، گھبرانا نہیں، آپ کیس جیت جائیں گے۔ اس وقت تو میں نے سنی انسنی کر دی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایک پرانے وکیل ہیں، لیکن جب اس وکیل صاحب نے کراس ایگزامینیشن سٹارٹ کی تو میں نے دیکھا کہ وہ اپنا ٹیمپر لوز کر گئے۔ جب وکیل صاحب بھی اپنا ٹیمپر لوز کر لیے تو انہوں نے کراس ایگزامینیشن میں ٹارگٹ اچیو کیسے کرنا تھا، بیڑا غرق کر گئے، اپنی پارٹی کا کروڑوں کی جائیداد تھی ضائع کروا گئے۔ خیر بعد میں وہ معاملات ریمانڈ ہوئے اور بعد میں وہ شہادتیں کچھ رہتی تھی وہ دوبارہ ہوئی تو معاملہ ان کی پارٹی کے ہاتھ میں آیا ہی ہوگا۔ بعد میں وکیل نہیں تھا اس میں اگلے پروسیڈنگز میں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ بعض اوقات ایک وکیل صاحب کا کراس ایگزامینیشن کرتے ہوئے غصے کا اظہار کرنا، ٹیمپر لوز کر دینا، جذبات میں آ جانا، ہائپر ہو جانا آپ کی پارٹی کا بڑا غرق کر دے گا۔ کراس ایگزامینیشن آپ اپنے ٹارگٹ کو اچیو نہیں کر سکتے، کیونکہ غصے سے بے قابو اگر کوئی وکیل ہو جاتا ہے تو یہ سمجھے گا کہ اس نے کراس ایگزامینیشن کا ٹارگٹ لوز کر دیا، کیونکہ کراس ایگزامینیشن ایک وکیل کو ایک عیار اور شاطر کی طرح سے ہر چال چلنے سے پہلے نتائج پر گہری نگاہ رکھنی ہے اور اپنے سوالات کو اس ترتیب میں آپ نے لے کے چلنا ہے کہ جو آپ کھیل کھیل رہے ہیں، جو بازی کھیل رہے ہیں، جو کھیل ہے اس کی بازی، اس کا بال آپ کے ہاتھ میں رہے اور بازی آپ کے ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ اور اپنے مہاجر وکیل کو کبھی کم تیار نہ سمجھیے گا، بلکہ اپنے موقف پر ان کی نگہبانی کے لیے ہر وقت چوکس چوکنا رہے کہ دیکھیں وہ کہاں سے آپ پہ حملہ آور ہوتا ہے، کس جگہ کو آپ پہ آبجیکٹ کرتا ہے۔ سب سے اہم بات ہے کہ کراس ایگزامینیشن کرتے ہوئے آپ نے عدالت کے احترام کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ محالی وکیل کے ساتھ بڑی شائستگی اور دوستانہ خلوص کا برتاؤ کیجیے۔ عدالت اگر بعض اوقات برہم ہو جائے یا محالف وکیل جائز طور پر جرا میں مداخلت کرے تو حوصلہ مندی کے ساتھ اپنے رائٹس کی حفاظت کریں اور عدالتی فضا کو کبھی بھی خراب نہ ہونے دیں۔ جھگڑے سے، بدمزاجی سے ماحول میں سوالات جرا کا ربط اور ضبط ہاتھ سے نہ چھوٹنے دیں، کیونکہ یہ وار آف نروس ہے، اعصاب کی جنگ ہوتی ہے، اور محالی وکیل صاحب بعض اوقات ہائپر ہو کے آپ پہ حملہ آور بھی ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ شاید پارٹی کو دکھانا ہوتا ہے، انہوں نے ایک بڑے سینئر وکیل ہیں، میں پریشان ہو گیا خود جب انہوں نے پہلی دفعہ میرے سامنے ڈائس پہ دوران اجرا مخالف پوائنٹ اٹھاتے ہوئے ڈائس پہ ہاتھ مارا، روسٹم پہ ہاتھ مارنے کے بعد اپنی اس انداز سے اپنی بازو کو پھیلایا کہ وہ میری ناک پہ لگا، لیکن میں خاموش رہا، میں ہنسنا شروع ہو گیا۔ عدالت کے ماحول کو خوشگوار بناتے ہوئے دوبارہ ہم نے اجرا کو سٹارٹ کیا۔ یاد رکھیے گا کہ جہاں کسی گواہ نے کوئی خاص بات جس کا تعلق واقعات مقدمہ سے وہ اور دوران اجرا وہ اسے چیلنج نہ کیا گیا ہو تو ایسی بات محض اس وجہ سے قابل قبول یا اس سچائی پر مبنی سمجھی جائے گی تا وقت کہ ایسی بات کسی قابل بھروسہ شہادت کے ذریعے ریبٹ نہ کر دی جائے، اس وقت تک جو اس کا بیان ہے جب تک آپ نے ریبٹ نہیں کرنا وہ بیان اپنی حیثیت رکھتا ہے۔ اس بات کی اگر آپ انٹرپریٹیشن دیکھنا چاہیں تو کافی کیس لاز ہمیں مل جاتے ہیں جس میں کراس ایگزامینیشن کے مختلف پہلوؤں کو بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹ کیا ہائر کورٹس نے،
اور اس حوالے سے 1991 SCMR پیج 2300 میں آپ کو اس بات کی انٹرپریٹیشن ملے گی، اور میں سمجھتا ہوں 2000 YLR پیج 326 میں اس انداز کو کہ جب تک آپ نے کسی ایگزامینیشن ان چیف کے مخصوص حصے کو ریبٹ نہیں کرنا اس وقت تک اس کی سینٹرٹی قائم رہے گی، اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اور ایک کامیاب وکیل کو دیکھنا چاہیے کہ سچائی کو تلاش کرنے کے لیے کراس ایگزامینیشن ایک ایسا سرچ انجن ہے جو سچائی مقدمے کی واہی نکال دیتا ہے، اور گواہ پر اگر کراس ایگزامن نہیں کرتے تو کراس ایگزامن کا وہ حصہ کافی حد تک وہ اپنی سینٹرٹی برقرار رکھ پاتا ہے۔ لیکن 2019 میں آپ کو اس کے ساتھ بات کی تھی کہ 2019 PLD 2019 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 64 میں اس بات کو واضح کیا گیا کہ کرمنل کیسز میں اگر آپ بطور ڈیفنس کونسل کسی ایسی چیز کو ایسے موقف کو ریبٹ نہیں بھی ہو سکا ہے، دین بھی پریشان نہ ہوئیں، کیونکہ استغاثہ نے بیانڈ دا شیڈو آف ڈاؤٹ اپنے موقف کو ثابت کرنا ہے۔ اور اس بات کی مزید انٹرپریٹیشن اس سے پہلے بھی 2003 YLR پیج 1464 میں بھی دیکھی گئی۔ یاد رکھیے گا کہ یہ کراس ایگزامینیشن ایک ایسا ویپن ہے جس کے ذریعے ایک ہوشیار سے ہوشیار گواہ اور پیشہ ور گواہ کو جھوٹا ثابت کیا جا سکتا ہے، اور یہ الگ بات ہے کہ کراس ایگزامینیشن کے اوپر عبور نہ ہونے کی وجہ سے بعض میرے جیسے نالائق وکیل جو ہیں وہ ایسے سوال کر بیٹھتے ہیں جن سے ان کا اپنا مقدمہ بھی خراب ہو جاتا ہے، اور ان کو تو نہیں، خیر وکیل تو کیس نہ جیتتا ہے نہ ہارتا ہے، کلائنٹ کو ہی سفر کرنا پڑتا ہے، لیکن ان کے سائل کو بہت سے غلط قسم کے نتائج کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ اور اگر کوئی گواہ آز خود ملزم کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرے تو اس کی کوئی اہمیت تو نہیں ہوتی، کیونکہ پھر بھی یاد رکھیے گا کہ بعض اوقات ایسا گواہ آ جاتا ہے کرمنل کیسز میں جو کہ آپ کے ملزم کو بطور ڈیفنس کونسل آپ کے سامنے یہ بات کھل جاتی ہے کہ وہ ملزم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہا، نہ ہی وہ کرمینیٹ کر رہا ہے، نہ ہی وہ اس پہ الزام لگا رہا ہے، تو کبھی بھی ایسے گواہ کے اوپر کراس ایگزامینیشن نہ کریں، یا کوئی ایسا سوال نہ کر بیٹھیں کہ وہ کرمینیٹ نہیں کر رہا تھا اب آپ اس کو کرمینیٹ کروا بیٹھیں۔ اور جہاں پر حق شہادت کے اور کراس ایگزامینیشن کا حق نہ دیا گیا ہو، یا ملزم کے وکیل کی مصروفیات کی وجہ سے کراس ایگزامینیشن نہ ہو سکی ہو، تو آپ کو پتہ ہے کہ سیکشن 540 جو ہے مجموعہ ضابطۂ فوجداری 1898 موجود ہے، جس کے تحت گواہ کو ریکال کروانے کا، ری ایگزامن کروانے کا اور دوبارہ طلب کروانے کا عدالت کے پاس 540 CRPC کے تحت ایمپل پار ہے۔ اور ہمیشہ سے پاکستان کی جو اعلیٰ عدلیہ ہے وہ کہتی ہے کہ جب ایک ایمپل پار ایک کرمنل ٹرائل کورٹ کو دے دی گئی ہے 540 CRPC میں، تو بھائی کراس ایگزامینیشن کے لیے آپ موقع ضرور دیں، یا اگر شہادتوں میں کوئی میٹر رہ گیا ہے تو پھر بھی آپ ہمدردانہ اس پہ سوچیں اور ان کو بلائیں۔ اس بات کی انٹرپریٹیشن PLJ 1985 کرمنل لا ڈائجسٹ ہے، اور لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، اور پیج 13 کے اندر اس بات کو واضح کیا گیا تھا۔ اب یاد رکھیے گا کہ کبھی بھی جرا کے اندر غیر ضروری سوال کرنے سے اجتناب کیجیے، کیونکہ جب بھی کبھی آپ غیر ضروری سوال کریں گے تو آپ کی اپنی کریڈیبلٹی، بجائے اس کے کہ آپ ایک گواہ کی کریڈیبلٹی کو خراب کرنے کے لیے جرا کر رہے ہیں، لیکن آپ اپنی کریڈیبلٹی کو لوز کر جائیں گے۔ ایک کیس لا ہے YLR 1995 کرمنل ڈائجسٹ ہے، اور پیج 533 ہے، اس میں اس پوائنٹ کے اوپر بہت اچھے انداز سے ڈسکشن کی گئی تھی کہ بعض اوقات غیر ضروری سوال ٹرائل کے اندر جب وکیل کر جاتا ہے تو کس طرح سے اپنے کلائنٹ کے مقدمے کو خراب کر جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ لمبی کراس ایگزامینیشن سے گریز کرنا چاہیے، ٹو دی پوائنٹ رہنا چاہیے۔ جب بھی بعض اوقات آپ طویل کراس کرتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو زخمی کر لیتے ہیں۔ اس بات کی انٹرپریٹیشن 1996 SCMR پیج 3 میں سپریم کورٹ پاکستان نے بھی کہا
کہ جرا فضول کی گئی اور اس میں غیر ضروری سوال لمبی جرا کی گئی اور وکیل صاحب نے یہ اپنی ہی پارٹی کا بیڑا غرق کیا۔ یاد رکھیے گا کہ کراس ایگزامینیشن کے جو سوالات ہیں ان کو واقعات مقدمہ یا بیانات جو ایگزامینیشن ان چیف کی حد تک محدود رکھنا ہے، اس سے بیانڈ کبھی نہ جائیے گا۔ اگر جائیں گے تو یہ ایڈمیسیبلٹی میں تو آئے گا ہی آئے گا، لیکن آپ کی اپنی کریڈیبلٹی کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اس بات کو پاکستان بننے سے پہلے ایک دفعہ الہ آباد ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ ہے، اس میں بھی ڈسکس کیا گیا تھا۔ آل انڈیا رپورٹر 1937 پیج ہے، الہ آباد ہائی کورٹ پیج ہے 171 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ یاد رکھیے گا کراس ایگزامینیشن میں کبھی بھی ماحول کو خراب نہ کریں اور الزام تراشی کبھی نہ کریں، بجائے اس کے کہ جب آپ مجبور ہو جائیں یا آپ بامر مجبوری اپنے گواہ کے اوپر سختی کرنا مجبوری بن جائے دین کریں، ادروائز نہ کریں، اور جرا ضرور کریں، وگرنہ گواہ کا بیان جو ہے وہ فیٹل بعض اوقات بن جاتا ہے، کرمنل میں تو خاص طور پہ۔ لیکن پھر بھی اگر نہیں تو 2019 میں جو لیٹسٹ سائٹیشن آپ کے سامنے ہے 2019 پی ایل ڈی سپریم کورٹ آف پاکستان پیج ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا 64 ہے، اور دوران جرا بیان کے کسی حصے کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے، کیونکہ خاص طور پہ سیول میں یاد رکھیے گا کبھی نہ چھوڑیے گا، ورنہ آپ کے لیے فیٹل ہو جائے گا۔ اس بات کی انٹرپریٹیشن اگر آپ مزید دیکھنا چاہیں تو وائی ایل آر میں 2000 وائی ایل آر پیج 326 اور 1991 ایس سی ایم آر پیج 2300 میں اس بات کو بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ یاد رکھیے گا کہ کراس ایگزامینیشن ہمیشہ ایک ملزم کو اپنے وکیل سے ہی کروانی چاہیے، اور کبھی بھی ملزم اگر خود کراس ایگزامینیشن کرتا ہے تو وہ چونکہ ماہر نہیں ہوتا ہے، وہ اپنے پاؤں پہ خود ہی کلاڑی مار بیٹھتا ہے، اور بعض اوقات وہ بیچارہ خود کراس ایگزامینیشن کر کے یا تو اس کی لائف اینڈ لبرٹی جیل کے اندر خراب ہوتی ہے یا وہ پھانسی کے پھندے تک بھی چلا جاتا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں 7 سال کی سزا تھی ایک کیس میں، تو میں نے کلائنٹ جو تھا وہ ذرا ایک ہوشیار ہوتا ہے، ایک ڈوڈ ہوشیار ہوتا ہے، وہ ذرا زیادہ ہوشیار تھا، اس نے منع بھی کیا لیکن اس نے کہا کہ نہیں وکیل صاحب آپ کی بجائے ہم نے جو ہے خود سے جرا کر لیا۔ چلو بھائی، میں نے اپنے وکالت نامہ وڈرا کر لیا تھا، تو بعد ازاں مجھے کسی سے بتایا کہ اس نے خود جرا کی تھی، البتہ 5 سال سزا اس کو ہو گئی ہے، اور مجھے کنفرم تھا کہ اگر کوئی میرے جیسا نالائق سے نالائق وکیل بھی آ جاتا تو کم از کم اکویٹل کا کیس تھا اور اس سے بری ہو جانا تھا، لیکن 5 سال کے لیے چلا گیا بیچارہ جیل میں اپنی ہوشیاریوں کی بنا پہ، اس کی مرضی ہے جناب۔ اور لاہور سیشن کورٹ میں جج صاحبان بھی ساری باتوں کو دیکھ رہے تھے، مذاق ہی تھا بنا، لیکن اس بیچارے نے ہوشیاری میں اپنے لیے پرابلم کریٹ کر لی، اور اس کی مرضی تھی۔ اور یاد رکھے گا کہ جرا ہمیشہ وکیل سے کروانی چاہیے، وکیل کو ہی کرنی چاہیے۔ بعض اوقات ملزم کی یا پارٹی کی اپنی جو کی ہوئی جرا ہے وہ کبھی بھی وکیل کی جرا کے نعم البدل نہیں ہو سکتی، وہ اپنے آپ کو زخمی کر بیٹھتے ہیں، بعد میں پریشان ہوتے ہیں، لیکن اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ اس بات کے اوپر 1993 کی ایک لینڈ مارک ججمنٹ بھی ہے، اگر آپ وہ دیکھنا چاہیں کہ کس طرح سے ایک پارٹی کی جو کراس ایگزامینیشن ہے وہ اپنے آپ کو بھی بعض اوقات خراب کر لیتی ہے، اپنے آپ کو زخمی کر لیتے ہیں لوگ، اور وکیل کے ذریعے کی گئی جو جرا ہے اس کا نعم البدل نہیں ہے، اور کیونکہ وکیل ایک ایکسپرٹ ہوتا ہے کراس ایگزامینیشن کا، اور اس کو پتہ ہے کس طرح سے اس گیم کو، اس بازی کو چلانا ہے۔ اس بات کی انٹرپریٹیشن 1993 ایس سی ایم آر پیج 558 میں کی گئی تھی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا لا آف ایویڈنس بائی جسٹس ایم منیر کو ضرور پڑھیے گا، ان کا جو کراس ایگزامینیشن والا سیکشن ہے وہ ضرور دیکھیے گا، اس میں کچھ چیزیں ڈسکس کی گئی تھیں، لیکن آج کے دور کے اعتبار سے وہ تو پاکستان کے دوسرے چیف جسٹس تھے، تو ان کی انہی پوائنٹس کے مطابق جو آج کے دور کے جو کیس لاز ہیں، جو انٹرپریٹیشنز ہم دیکھتے ہیں، آئے روز دیکھتے ہیں،
جب لا جرنل دیکھتے ہیں تو اس میں چیف بھی ڈسکس کیا گیا ہوتا ہے، کراس ایگزامینیشن بھی ڈسکس کی گئی ہوتی ہے. تو مختلف کیس لاس کی روشنی میں نے یہ جو گولڈن پرنسپلس تھے کراس ایگزامینیشن کے، بنائے تو جورسٹ نے تھے اور آزمائے بھی بڑے لوگوں نے تھے. میرے جیسا نالائق بندہ جاسوس پہ بحث کر سکتا ہے، زبانی خرچی کر سکتا ہے، اور وہ میں کر رہا ہوں. باقی اس پہ ہم مزید گپ شپ لگاتے رہیں گے کراس ایگزامینیشن کے سیریز کے ساتھ ساتھ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور ساتھ دیجیے گا. اگر کوئی کویشچن آپ کے ذہن میں آتا ہے تو ضرور مجھے SMS کیجیے گا، واٹس ایپ کیجیے گا، میں ضرور اس کو مد نظر رکھوں گا اور اس کو انڈر ڈسکشن ہم اپنی گپ شپ کا حصہ بنائیں گے. دعاؤں میں یاد رکھیے. تھینک یو. اللہ حافظ.